बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्रोग्राम मुकाबिल देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है उसका पारा निहायत गर्म हो चुका है। गिरफ्तारियां जो हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। बैरिस्टर गौहर हो सकते हैं, शेर अफजल मरवत हैं, शुएब शाहीन है और आमिर डोगर को भी इस वक्त पार्लियामेंट के दरवाजे से गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट है उसमें भी कानून साजी के लिए 2/3 अक्सरियत पूरी करने का दावा हुकूमत की तरफ से सामने आया है। जजेस की तादाद में इजाफे का जो बिल है वो भी आइंदा जो कल कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है उसके एजेंडे में शामिल कर दिया गया है। इसके ऊपर तफसील से बात करने जा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ याद रहे कि नए अदालती साल के आगाज पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से एक बड़ा ऐलान हमारे सामने आया है कि ये जो बार बार एक्सटेंशन के हवाले से उनकी बात चल रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि वो मुद्दत मुलाजमत में किसी किस्म की तौसी के ना तो ख्वाहिशमंद हैं और ना ही उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी की जब सूरत हाल आपके सामने रखेंगे तो इस इकॉनमी की सूरत हाल में जो सबसे खतरनाक तरीन सूरत हाल है वो एक बयान है इसहाक डार साहब का, जिसमें उन्होंने ये कह डाला है कि आलमी इदारा पाकिस्तान को दिवालिया देखना चाहता है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आमिर साहब, एक जलसा होता है, हुआ है, खत्म हो गया, तकारीर हुई, खत्म हो गया सब कुछ, लेकिन आज बड़ी डेवलपमेंट हुई। वो डेवलपमेंट ये थी कि गिरफ्तारियां हो गई हैं शुरू, और 1 2 नहीं 4 बंदे अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तमाम मेन लीडरशिप के लोग हैं। ये कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि हुकूमत जो है बिल्कुल भी ये तासुर नहीं देना चाहेगी जो कि जलसे के बाद, क्योंकि पीटीआई के लोग ये समझ रहे हैं कि उन्होंने मार्का मार लिया, और कुछ हद तक वो ठीक भी हैं कि जो जलसा हुआ है कि जिस तरह की बंदिशें थी, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ओवर बोर्ड गई कि समझ आती थी कि अगर इस्लामाबाद के रेड जोन को या इस्लामाबाद में दाखिले के लिए पाबंदियां लगाई जाती, मगर ये जो पूरा इलाका खित्ता बंद कर देना, 29 मकामात में आम लोगों को भी, एम्बुलेंस के लिए भी तकलीफ थी, तो इतनी बंदिशों के बावजूद भी जो जलसा हो गया, ये एक इसमें एक बहस, अगर ये कहना कि जी जलसा नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, तो ये मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी की बात है। जलसा उनका बहुत मुनासिब हो गया। अब ये क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक्साइटमेंट में भी आ गए हैं और वो समझ रहे हैं, तो मेरा उसको ज़रा टोन डाउन करने के लिए बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा होगा। जो अभी जो एफआईआर दर्ज की गई है वो पुलिस पर पथराव और रूट की खिलाफ वर्जी पर और वक्त के ऊपर जलसा ख़त्म ना करने के खिलाफ मुंतज़मीन के खिलाफ 3 मुकदमात बेसिकली दर्ज किए गए हैं। और जो मुकदमे में ज़रताज गुल हैं, आमिर मुगल हैं, शुएब शाहीन हैं, उमर अयूब हैं, सिमाबिया ताहिर, राजा बशारत, 28 रहनुमा हैं। और ये जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं जिनका आप जिक्र फरमा रही हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, मरवत साहब हैं, शुएब शाहीन और आमिर डोगर हैं, ये लोग असम्बली का क्योंकि सेशन चल रहा है तो वो वहां से जो निकलता जा रहा है तो उसको मेहमान खाने अपडेट ये आमिर डोगर को रिहा कर दिया गया, ये अपडेट। अच्छा, ये अभी जो इसमें जो पर्चा दर्ज कराया गया है वो वही कारकुनों की जानिब से पत्थरों और डंडों पर पुलिस का हमला, पुलिस ने शेलिंग की और मौके से 17 कारकुन पहले भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो ये अभी देखना है, अब जो व्हाट नेक्स्ट, अब देखना ये है कि ये क्या इन पे किस किस्म के मुकदमात किए जाते हैं। ये सिर्फ ये इस तासुर को दूर करने के लिए कि गवर्नमेंट बिल्कुल लेट गई है, ये उस हद तक जाते हैं या ये इससे बात आगे जाएगी। हुआ ये है कि वहाँ पे जो, इसमें तो कोई बहस नहीं है कि कल जो तकरीरें हुई हैं ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर की, जिस तरह की उन्होंने फ़ौज के मतलब या एस्टेब्लिशमेंट के मतलब की गई हैं, तो ये अब उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो रिएक्शन है। अब ये देखना है कि इसकी रिएक्शन की एक्सटेंट क्या होगी, इसकी इंतहा क्या होगी, क्या जो है अब उसके अंदर दूसरा एक है कि या पी लिया जाएगा या दरमियाना रास्ता लिया जाएगा या इसको बर्दाश्त कर लिया जाएगा, क्योंकि एक गैम्बल है ये। पीटीआई ने भी एक गैम्बल खेला है अपना, और जो है उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ कि गंडापुर साहब, क्योंकि वो एक तो वो बहुत ज़्यादा, एक तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उन्होंने आज तक इस तरह की ही बातें की, इस दफ़ा ज़रा रेड लाइंस को क्रॉस किया है उन्होंने। तो एक उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और वो दब गए हैं और वो अंदर से मिल गए हैं। तो यहाँ यही बातें की जाती थी, ख़ास तौर पे मैं नून लीग के काफ़ी दोस्तों को सोचता था जी ओहो जी ये तो हमारे ही आदमी हैं, फ़लाने के पास ठहरते थे, फ़लाने के पास साथ ताल्लुकात हैं। तो उनके
کے اوपर یہ دباؤ تھا, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اپنے دباؤ کا بیسیکلی اپنی پارٹی کے اندر جو ہے نا اپنے انہوں نے عزت بڑھانے کے لیے اور خان کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے, اب کر تو یہ دیا ہے. جلسوں کے اندر سخت باتیں ہوتی ہیں اور یہ کوئی یہ پہلا جلسہ نہیں جس میں یہ باتیں کی گئی, اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر دور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ خواتین کے متعلق گھوم پھر کے یہ جو سیاسی بحث اور یہ جو سخت باتیں ہوتی ہیں عورتوں کے متعلق کیوں کی جاتی ہیں, اور ہمیشہ اس کی مذمت کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے. مگر یہ بھی درست ہے کہ اس سے کوئی نون لیگ والے کوئی اس سے پیچھے نہیں رہے ہوئے ہیں. ان کے مریم بی بی خود بھی جو ہیں بڑی بڑی سخت باتیں کرتی رہی ہیں, بد کردار, نشئی, اور بشرا بی بی کے حوالے سے بڑا کچھ کہا جاتا رہا ہے. مگر یہ نہیں کہ ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اٹ رائٹ, کہ اگر وہ غلط کر رہے تھے تو ان کو کرنا چاہیے, وہ بالکل ٹھیک ہے. فرق یہاں پہ ایک ہے, فرق یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ہیں چیف منسٹر. سو یہ اب کوشچن آ جاتا ہے کہ ایک تو ان کو بھی اس ذمہ داری کا خیال کرنا چاہیے. ایک عام ورکر یا ایک پارٹی کا عہدیدار ایک جلسے کے اندر بات کر دے اور بات ہے, مگر ایک عہدے کا ایک لحاظ ہوتا ہے, اور عہدے کے جب خاص طور پہ چیف منسٹر ہوتے ہیں تو آپ خود ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے کہ آپ لہجے کے اندر ایک اپنا میانہ روی رکھیں. تو یہ انہوں نے تو یہ لائن پار کر دی, جو بھی وجوہات تھیں اچھی بری وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو اب یہ ایک سچویشن آ گئی ہے جس کے اندر یہ حکومت کے لیے بھی بہت بڑا کوشچن ہے کہ اب کیا کرنا ہے. اب کیا ان کو گرفتار کرنا ہے, چیف منسٹر کو گرفتار کرنا بھی ایک جو ہے سٹنگ چیف منسٹر کو یہ ایک نئی سچویشن ہوگی. جنگ تو پتہ نہیں سیاسی جنگ شروع ہو, سیاسی نہیں, یہ سیریس جو ہے. ان کے پاس بھی فی الحال ایک پولیس ہے, ان کے پاس بھی ایک صوبہ ہے, حساس صوبہ ہے وہاں پہ, اور یہ پنجاب نہیں ہے, کے پی ہے. کے پی میں پہلے ہی موڈ ڈیفرنٹ قسم کا ہے. تو کیا ان کو اتارنا تو پولیٹیکلی بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ان کو یہ نہیں ہے, مگر اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو بڑے سوال آتے ہیں کہ کیا کیا کچھ دیکھنا پڑے گا. سیاسی بحران بھی ہے, آئینی بحران بھی ہے, قانونی بحران بھی ہے. سو پہلے ہی یہ چیزیں ہیں. دوسرا اور بھی حکومت کے لیے جو دیکھنے کی چیزیں وہ یہ ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو گرفتاریاں شخص آتی ہیں, مگر یا ان پہ کیسز کون سے آتے ہیں. یہ جو کیسز بتا رہے ہیں یہ بڑے چھوٹے کیسز ہیں کہ یہ اس کے اوپر وہ زیادہ تر وکیل نظر آتی ہیں, ان کی ضمانت ہونے کے امکان ہے. اور ویسے ہی اب ان کو ڈر ان کا میں سمجھتا ہوں اتر گیا ہوا ہے, جو پہلے ان کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. اس کے بعد سے اب یہ ڈرانا کہ اب مزید کیا کیا جائے گا, یہ وہ میرے خیال ابھی اتنا ڈرتے ڈرتے وہ کوئی نہیں ہے. گورنمنٹ کے لیے جو خیال کرنے کی کوئی بہت اوور بورڈ جانے کے لیے یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ آپ دیکھیں پہلے یہ عدم استحکام ہے. آئی ایم ایف جو ہے وہاں سے دوسرا سیگمنٹ ہم کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے سپٹمبر کے اندر بھی جو اگلی ڈیٹ تھی پہلے وہ کینسل ہو گئی ہیں. 18 کو ان کا ایک اور بورڈ تھا, اس کے اندر بھی پاکستان ایجنڈے میں بھی نہیں ہے, اور ان کی شرائط مزید بڑھتی جا رہی ہیں. وہ پاکستان میں عدم استحکام دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے دوست ممالک جن سے ہم نے قرضہ لینا ہے ان کی طرف سے بھی پرابلم آ رہی ہے, ساتھ میں چین کے وزیر اعظم آ رہے ہیں. سو یہاں اگر بہت زیادہ عدم استحکام ہوتا ہے یا مزید کوئی مار جھاڑ ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. سو یہ ایک گیمبل ہے, یہ ایک دیکھنا پڑے گا کہ سخت رویہ ہوتا ہے, درمیانہ ہوتا ہے, یا اس کو برداشت کر لیا جائے. یہ تو آپ سب بات کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ تو اور بھی بہت کچھ دیکھ رہی ہے جس میں سراسر فائدہ گورنمنٹ کا ہی ہے, اور وہ یہ کہ گورنمنٹ جو بڑی بڑی اناؤنسمنٹس کر رہی ہے کہ غالباً شاید ان کے پاس 2/3 میجورٹی جو ہے وہ پوری ہو چکی ہوئی ہے, وہ قانون سازی بھی لیجسلیشن بھی کرنے جا رہے ہیں. اس وقت لیگل ایکسپرٹ ہیں محمد احمد پنسوتا صاحب, انہوں نے میں جوائن کیا. بہت شکریہ پنسوتا صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. عامر صاحب 2/3 میجورٹی اور اس کی کیا قانونی طور پہ حیثیت ہو سکتی ہے یا کیا اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ جی میں بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. میں ناظرین کو تھوڑا سا اس کا ایک تناظر ایکسپلین پہلے کر دوں کہ آج یہ خبریں چلوائی جا رہی تھیں کچھ ذرائع کے حوالے سے, کچھ خواجہ آصف نصافی کا, کہ جی ہماری تیاری مکمل ہو چکی ہے, کہ 2/3 اکثریت ہمارے پاس آ گئی ہے. اور 2/3 اکثریت کا جو پہلے ایک بحث جو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ ججز کی
معیار جو ہے عمر کی جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے, 3 سال تک بڑھانے کے لیے اصرار کیا جا رہا تھا کہ 65 سے 65 سے 68 کی جا رہی ہے. اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اور 2/3 اکثریت دونوں ایوانوں میں چاہیے. گو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس ویسے ابھی بھی یہ کوشچن ہے کہ جے یو آئی فار ایگزامپل کے بغیر یہ نہیں ہوتا, جے یو آ بھی جائے تو یہ بڑی کلوز ریس ہے سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں. ایک جگہ غالباً جو ہے ان کو 224 چاہیے نیشنل اسمبلی میں, وہ ان کی میں نمبرز گیم دیکھ رہا تو ابھی بھی وہ ڈائسی ہیں. ابھی بھی جب تک پی ٹی آئی کے لوگ نہ ملوائیں تو وہ نمبرز پورے نہیں ہوتے, یا کوئی الیکشن کمیشن سے جس طرح 4 سیٹوں کا فیصلہ پہلے آ گیا ہے اور کوئی 10-20 کا نہیں آتا تو قومی اسمبلی کے اندر بھی نمبر پورے نہیں ہوتے, اور سینٹ کے اندر بھی جو ہے 96 کے ہاؤس کے اندر میرا 64-65 کے قریب جو ہے وہ چاہیے, وہاں بھی بڑی کلوز ریس ہوتی ہے. مگر اس ساری جو کلیمز تھے, کاؤنٹر کلیمز تھے, آج شائع کیے جا رہے ہیں, نمبرز گیم کیے جا رہی ہیں, اس سارے غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ کے اندر یہ بینچ کو یہ بتا دیا ہے کہ انہوں نے کہا جی مجھے جو ہے نا مجھے بالکل یہ چیف جسٹس کی میعاد کے اندر جو ہے نا اضافہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, میں یہ ایکسٹینشن بالکل نہیں چاہوں گا. اگر آفر آئے گی بھی تو نہیں ہے, میں پہلے بھی انکار کر چکا ہوا ہوں. بلکہ اس کی بیرسٹر صاحب آپ کی اجازت سے کہ یہ خبر کیا ہے, ہمیں جوائن کر لیا ہے, میرا خیال ابھی تھوڑی دیر میں جوائن کرنے والے مجھے بتایا جا رہا ہے. میں صرف یہ پڑھ دوں کہ آج فائز عیسیٰ صاحب نے جج صاحب نے یہ فرمایا ہے. انہوں نے کہا جی یہ آف کورس انہوں نے اپنے دور کی وہ بتائی ہیں کہ کیا کیا ان کی کنٹریبیوشن ہے, اس کی ایک تقریر ہے, اس کے متعلق بھی جو ہے. تو ثاقب بشیر صاحب, اگر بیرسٹر صاحب اس سے ہم پتہ کر لیں کہ آج انہوں نے کیا کیا ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے, پھر ہم بیرسٹر صاحب کے پاس آتے ہیں. جی ثاقب. جی ایک تو جو آج جی فل کورٹ جو اجلاس تھا وہاں پہ پورے سال کی جو کارکردگی ہے وہ انہوں نے کارکردگی رپورٹ اگر آپ اس کو کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ انہوں نے پیش کی ہے. اور اس اجلاس کے بعد جو غیر رسمی گفتگو ہوئی صحافیوں سے, وہاں ان سے سوال ہوا کہ رانا ثناء اللہ جو وزیر ہیں, وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر 3 سال کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دی جائے تو پھر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر اس میں کوئی ایکسٹینشن والا معاملہ ہو جائے. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ کون ہے, اور اس میٹنگ میں وہ نہیں تھے, اور وہاں پہ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تو بالکل واضح طور پر کہہ رکھا ہے کہ میں نہیں جو ہے وہ اس قسم کی معاملے میں موجود نہیں ہوں. اب اس میں جو بات دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال کی ریٹائرمنٹ ایج سارے اگر ججز کی بڑھائی جاتی ہے تو کیا وہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. آج تو انہوں نے یہی بات کی ہے کہ وہ قبول نہیں کریں گے, اور اس حوالے سے بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہوئی ہے اور آج دوبارہ سے یہ بات انہوں نے دہرائی ہے. لیکن وہ فل کورٹ کی میٹنگ میں نہیں بلکہ بعد میں جو صحافیوں سے بات ہوئی تھی, اور فل کورٹ کی میٹنگ میں انہوں نے اپنا پورا سال کا بتایا, ایک ایک چیز بتائی کہ انہوں نے کام کیا کیا ہے, کیا نئی چیزیں کی ہیں. فل کورٹ اجلاس بلایا گیا, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ اس کو نافذ کیا گیا, چیف جسٹس کے جو اختیارات تھے کہ کس کا کیس لگنا ہے کس کا نہیں لگنا, اس میں ثاقب ان کی لیگیسی کے اوپر ابھی کچھ عرصہ باقی ہے, مگر خود کیونکہ انہوں نے آلریڈی اس پہ بات کرنی شروع کی ہے, اس کے اوپر بھی تفصیلی بات کریں گے. مگر اس کے اندر انہوں نے جو بیک گراؤنڈ بتایا کہ جناب ہاں ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس میں اعظم تارڑ صاحب شامل تھے, اٹارنی جنرل شامل تھے, رانا ثناء اللہ کے ساتھ میری کوئی بات نہیں ہوئی, تو ان کو میں نے منصور علی شاہ صاحب بھی موجود تھے, ان کو بھی میں نے بتا دیا تھا کہ جی میں ایکسٹینشن بالکل بھی نہیں لوں گا. ایسا ہی ہوا. جی بالکل یہی بات ہوئی ہے, اور وہ یہ صحافیوں کے ساتھ بات ہوئی, یہ سوال ہوا تھا باقاعدہ رانا ثناء اللہ کے حوالے سے, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی تھی انہوں نے 2 الگ الگ کہ ایک ایکسٹینشن کے ایک فرد کے لیے اس میں اس کی جو اس میں توسیع, اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس سے تو انہوں نے انکار کیا, لیکن اگر ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھائی جائے تو, کیونکہ یہ بالکل انہوں نے الگ الگ کیا تھا. اگرچہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اسی روز جس دن رانا ثناء اللہ بولے تھوڑے 2-3 گھنٹوں کے بعد انہوں نے پھر وضاحت کی کہ اس پہ نہ جائیں, چیف جسٹس بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں نے توسیع نہیں لینی. میں آپ کی اجازت سے بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے انتظار کرنے کا,
کہ اب یہ جو غبارے کے اندر سے ہوا نکل گئی ہے، کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب دائیں بائیں سے اعظم طارق صاحب کی طرف سے، اٹارنی جنرل کی طرف سے بیانات آ رہے تھے، اور آپ ہمارے پروگرام میں یہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کا بھی یہی ماننا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ اب انہوں نے خود اعلان کر دیا ہے کہ مجھے آفر ہوئی بھی، اگر یہ قانون سازی ہوئی بھی تو میں نہیں لوں گا، تو کیا کہیں گے آپ؟ سر اس میں دو باتیں ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایکسٹینشن اسپیسیفک ٹو دی چیف جسٹس آفس ہوگی وہ تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ نہیں لیں گے، اور آج تو انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ اگر تمام ججز کو 3 سال ایکسٹینشن دی جائے تو میں نہیں لوں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایسا قانون آتا ہے اور وہ فار سم ریزن پاس ہو جاتا ہے اور آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو چیف جسٹس صاحب کس اختیار سے اس کو ڈینائی کریں گے؟ یہ تو بڑا پولائٹلی انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میں نہیں لوں گا، لیکن یہ ان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ اب لیٹ سے کل ہو جاتی ہے آئینی ترمیم یا ہفتے بعد ہو جاتی ہے، تو ہاؤ کین ہی سمپلی سے کہ جی میں اب 3 سال کی نہیں لیتا، میں ایک اپنے لیے ایکسیپشن کریٹ کروں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ انہیریٹلی شاید اس طرح پاسبل بھی نہیں ہے، انلیس کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ اپنی ڈیٹ پر آ کے وہ ریزگنیشن ٹینڈر کریں اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کو تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید لیگلی سسٹینیبل نہ ہو۔ دوسری جہاں تک چیف جسٹس اسپیسیفک ایکسٹینشن کی بات ہے وہ میں نے آپ کے بالکل پروگرام میں بھی کی، ویسے بھی کی، اینڈ آئی ایکسپیکٹڈ فرام somebody like him کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ شاید آئینی ترمیم تو ہو جائے لیکن وہ آئینی ترمیم کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ اس آئینی ترمیم کے اندر بہت سارے ایسے ممبران شامل ہوں گے جن کے بارے میں ابھی تفصیلی فیصلہ شاید کچھ دنوں میں آ جائے گا، اور جو آج نمبر پورے کرتے پھر رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے نمبرز پورے ہیں، ان کا شاید ان کو کافی پریشانی کا سامنا ہوگا جبکہ تفصیلی فیصلے کے اندر اس قسم کی کوئی فرض کریں ایکسپلینیشن آ جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی 39 پہ یہ تھا اور 41 کا سٹیٹس یہ ہے، تو سچویشن چینج ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئینی ترمیم بھی شاید پاسبل نہیں ہے اور یہ چیز بھی پاسبل نہیں ہے، اور اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے بھی اچھی بات کی کہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا، لیکن اس چیز کے اوپر بات ہونا، اس چیز کے اوپر ایک نیریٹو بننا، اس چیز پر اتنی دیر بات چیت ہوتے رہنا، اس چیز کو بھی ان کو پراپرلی ڈسپیل کرنا چاہیے تھا۔ ساتھ ساتھ آپ نے چونکہ عدالتی سال کی بات کی اور انہوں نے آج بڑی تفصیل سے بات کی، آج جس لائیو پروسیڈنگز کو استعمال کر کے انہوں نے اس چیز کا ایک تفصیل سے بیان کیا، وہ لائیو پروسیڈنگز میں ان کو بتانا چاہتا ہوں بہت دیر سے بند ہیں، وہ سلیکٹیو ہو گئی ہیں، وہ کبھی کبھی چلتی ہیں اور کبھی کبھی نہیں چلتی۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ لائیو پروسیڈنگز جو ہے یہ کنٹینیوسلی فار آل کیسز ان بینچ نمبر 1 ہوئے، جو کہ نمبر 1 ختم ہو گئی تھی، اور اس میں نمبر 1 آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کا جب کیس لگا تھا تو اس ٹائم پر اس چیز کو روکا گیا تھا۔ سیکنڈلی انہوں نے کہا آج کہ جناب جب ایک بینچ کی طرف دیکھا جاتا تھا سابقہ ادوار میں تو اس بینچ کو دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا تھا فیصلہ کیا ہونا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کل بھی ایسی ہی پرسیپشن ہے، کیونکہ اس طرح کی بات بالکل کی جاتی ہے کہ جب کچھ سرٹن بینچز کو آپ دیکھتے ہیں یا ایٹ لیسٹ ایک بینچ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس قسم کی پرسیپشن ہے، تو یہ تو انہوں نے کوئی خاص اس طرح چینج نہیں لائے۔ تیسری بات یہ کہا گیا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کرمنل اپیلز ہیں، سول اپیلز ہیں، یا جو عام آدمی سے ریلیٹ کرتے ہیں کیسز، اس کے اوپر کیا نمبر ہے؟ اگر آپ نے آئینی کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں، پولیٹیکل کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں، وہ تو شاید آپ کے اپنے الفاظ ہیں کہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، اور ان سے زیادہ امپورٹنٹ ایک عام آدمی کا کیس ہے، وہ بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسز کی تعداد کیا ہے؟ جس طرح چیف جسٹس کھوسا صاحب نے اس تعداد کو 0 کیا تھا ایکسیپٹ 1 رجسٹری، تو کیا یہ تعداد آپ نے بھی 0 کی ہے یا نہیں کی؟ میں سمجھتا ہوں یہ وہ امپورٹنٹ باتیں تھیں جن کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی، اور ایز چیف جسٹس کچھ باتیں ایسی تھیں جس کے اوپر ہنٹ کر رہے تھے، نظر آ رہا تھا کہ وہ ججز کسی کو ٹانٹ کر رہے ہیں یا کسی جج کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ بھی میرے نزدیک مناسب نہیں تھی۔ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اس 1 سال کے جوڈیشل ایئر میں اگر میں اس جوڈیشل ایئر کو کسی ایک فیصلے سے دیکھنا چاہوں گا کسی پرزم سے، تو وہ بلے والا نشان کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کو ہم کہاں لے جائیں گے؟ اس فیصلے کو آج کی ڈیٹ تک جس بینچ نے دیا وہ آج تک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا، لیکن جس کے لیے کہا اس کو وہ فیصلہ بڑا صحیح سمجھ آیا الیکشن کمیشن، اور وہ آج کی ڈیٹ تک واللہ جو ہے نا وہ دینے سے قاصر ہے۔ سو یہ اس قسم کے فیصلے اینڈ سیورل ادر ڈیسیژنز دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایون ڈسکس اینڈ کامنٹ اپون، بٹ یہ میرا رائٹ ہے ٹو میک اے فیئر کامنٹ، وہ ڈیسیژنز ان کے ساتھ ان کی لیگیسی میں جائیں گے جن کے بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کی پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں۔ سو ان فیصلوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ باقی تو کوئی کامن جو سول کرمنل اپیلز اس میں تو فیصلہ ہی کوئی نہیں ہوا۔ ثاقب صاحب ہو سکتا ہے مجھے بہتر اس پہ کریکٹ کر سکتے ہیں، بٹ میری جو اسٹیٹسٹک میں نے دیکھا سپریم کورٹ کو، مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ صحافیوں کے کو یہ جواب میں یہ اعلان کر دینا کہ میں بالکل نہیں ہوں گا، ماننے کو بالکل دل بھی کرتا ہے، مگر ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ ترلا جب کرتے ہیں قوم، ملک، سلطنت اور جوڈیشری کی عزت کے لیے، کئی دفعہ لوگ واپس بھی لے لیتے ہیں۔
مگر اصل جو بات بیرسٹر صاحب نے کی ہے کہ اگر فرض کریں, جو کہ مجھے بھی بڑا مشکل لگتا ہے اور اس کے اوپر بھی بعد میں ہم بات کریں گے کہ اس کی موریلٹی کے علاوہ قانونی حیثیت کیا ہوگی, جب اس طرح کا ہوگا اس کو بھی جج کرنا ہوگا, آئینی حیثیت اس کی کیا ہوگی. مگر اگر واقعی یہ جو ان کا پوائنٹ ہے کہ یہ 3 سال کے وہ جب بڑھ جائیں گے تو یہ ان کے کہنے اس پہ تو نہیں ہے, ان کے پاس 3 سال کی ایک ایکسٹینشن جیب میں آ گئی ہے, تو پھر وہ چیف جسٹس تو رہیں گے انٹر اینڈلیس کہ وہ ریزائن کریں. وہ واقعی بڑا ایک لیگل اور آئینی مسئلہ آ جاتا ہے پھر. جی بالکل, اس میں اگر فرض کر لیں آج 9 سپٹمبر ہے اور 30 سپٹمبر تک جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کر لیتی ہے, آئینی ترمیم کر لیتی ہے اور کہتے ہیں کہ تمام ججز کی 3 سال کی جو ایج ہے وہ بڑھا دی گئی ہے, تو اس کی امپلیمنٹیشن اگر 1 اکتوبر سے ہو تو پھر تو 25 اکتوبر سے پہلے اس کی امپلیمنٹیشن ہو گئی, تو 25 اکتوبر کو گھر جانے کے لیے ان کو ریزائن ہی کرنا پڑے گا, یا گورنمنٹ یہ کہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن 25 اکتوبر کے بعد ہوگی, 26 کو 27 کو 28 کو ہوگی, کہ یہ ابھی ہم آئینی ترمیم کر رہے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن بعد میں ہوگی. کیونکہ جب یہ سپریم کورٹ میں اس قسم کی بات چل رہی تھی تو وہاں یہ بھی آیا کہ آپ کیونکہ جو بینیفیشری ہیں, ابھی جو لوگ بینیفیشری ہیں ان کو چھوڑ کر آگے فیوچر کے اس کی امپلیمنٹیشن فیوچر پہ رکھیں, ابھی اس کو امپلیمنٹ نہ کریں, آپ نے اگر آئینی ترمیم کرنی بھی ہے تو کر لیں, اس قسم کی بات بھی آئی تھی. تو اگر وہ 1 اکتوبر سے امپلیمنٹ ہوئی تو پھر اس سے نکلنا کے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ 25 اکتوبر کو پھر ریزائن کریں اور ریزائن کر کے گھر جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 26 کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آنا ہے تو 25 کو یہ ریٹائرمنٹ ان کی ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. ان کو جانے کے لیے رستے 2 ہی ہیں, یا امپلیمنٹیشن 26, 27, 28 اکتوبر کو ہوگی یا پھر ان کو پھر ریزائن کرنا پڑے گا. میں ویسے یہ کیونکہ تھوڑا سا یہ آپ تو لاء کے ایکسپرٹ ہیں, ہم کیونکہ بنیادی طور پہ تو سیاست کے اوپر ڈیل کرتے ہیں, تو مجھے نمبرز گیم کے متعلق جو یہ کلیم کیے جا رہے ہیں کہ 224 کے قریب جو نیشنل اسمبلی میں چاہیے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومتی اتحاد کے پاس جو ہیں یہ 212 ارکان موجود ہیں, پھر انہوں نے 8 ارکان JUI کے بھی ڈال لیے ہیں. آج 2 اشاعیے چل رہے ہیں, ایک PM ہاؤس میں جہاں بتایا جا رہا ہے کہ MQM تو ہے وہاں پہ JUI نہیں گئی, پھر پیپلز پارٹی کا پریزیڈنسی میں وہ چل رہا ہے. تو ابھی تک کیونکہ بلوچ نیشنلسٹ بھی ناراض ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب بھی وہ نہیں نظر آ رہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ جائیں گے, تو ان تمام لوگوں کو ملائیں تو پھر بھی نیشنل اسمبلی میں ان کو PTI کے لوگ چاہیے ہوں گے. تو وہ بھی مجھے نمبرز نہیں آتا, مگر میں بیرسٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ پھر بھی جو ہے ایک لیگیلٹی کا بھی ہوگا کہ یہ جو آئینی ترمیم بھی ہو جائے گی مگر ایک خاص مقصد کے لیے کی جائے گی, تو وہ کوسچن بھی آ سکتا ہے, اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. بالکل جی, ہمارا جو آئی تھنک راولپنڈی بار فیڈریشن کیس ہے اس میں بڑا کلیئر ہے کہ اول تو آئینی ترمیم اسٹرائک ڈاؤن نہیں کی جا سکتی, لیکن اگر آئینی ترمیم کو چیلنج کیا جاتا ہے اور وہ فنڈامنٹل سیلینٹ فیچرز کے خلاف ہے تو بالکل وہ اسٹرائک ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے. اب یہاں پر جو عامر صاحب بہت امپورٹنٹ ایشو دیکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جن 41 لوگوں کو یہ بڑا کنوینئنٹلی آزاد ڈکلیئر کر رہے ہیں نا جی, ان 41 لوگوں کے بارے میں بھی شارٹ آرڈر صرف اتنا ہے کہ انہوں نے ایک جگہ ایفیڈیوٹ جمع کروایا, لیکن اب ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ دوبارہ ایفیڈیوٹ جمع کروائیں, ان کو آزاد تصور کیا جائے. اس آزاد تصور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آزاد کینڈیڈیٹس اور آپ ان کو جہاں مرضی لے جائیں. ٹل دیٹ ڈیٹ کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں جوائن کر لیتے, یا تو آپ اس کو کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جوائن کروائیں اور پھر یہ کام کروائیں, لیکن آزاد رکھ کے ان سے اگر آپ ووٹ لیں گے تو یہ 101% سبجیکٹ آف چیلنج بنے گا, نمبر 1. نمبر 2, جب تفصیلی فیصلہ آئے گا میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس پوائنٹ کو تھوڑا سا کلیریفائی کیا جائے گا, کیونکہ اگر آپ نے 39 کو یہ ڈکلیئر کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے تھے آن دا بیسس آف ایفیڈیوٹ, تو ان کے بھی کسی حد تک کمزور تھے کہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہاں ہیں, تو ان کے ایفیڈیوٹ اور ان کے ایفیڈیوٹس میں آپ ڈسٹنکشن کیسے کریٹ کریں گے, اس ڈسٹنکشن کو ایکسپلین کیا جائے گا. اور وہ مجھے جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہی ہوگی کہ ان کا فیصلہ یا تو تحریک انصاف کا ہوگا یا انلیس کی پولیٹیکل پارٹی کوئی جوائن کر لیں, تو اس سے پہلے آئینی ترمیم جو مشکل ہے. تیسری بات, جو ہمارے ڈیفینس منسٹر صاحب بار بار بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں, یہ ویسے ہی بڑی انکانسٹیٹیوشنل سٹیٹمنٹ ہے. اگر آج میں کہوں جی کہ میرے پاس نمبر پورے ہیں اور میری پارلیمنٹ میں ٹوٹل سیٹیں ہوں لیٹ سے 90, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 63A کی کہیں نہ کہیں وائلیشن کروں گا, اور اگر میں اس وائلیشن کو اناؤنس کر رہا ہوں تو اس سے زیادہ انکانسٹیٹیوشنل چیز کیا ہو سکتی ہے. اس کی میئر اناؤنسمنٹ اٹ سیلف فار می از ویری انکانسٹیٹیوشنل. سو اس کے بارے میں بھی ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. باقی آپ نے جس طرح بات کی کہ ان ساری چیزوں کو ملا کے بھی اگر نمبر پورا کرنا ہے تو آپ کو لوگ چاہیے, تو لوگ آپ کیسے لائیں گے؟
اب اگر آپ نے زور زبردستی سے فور دا ٹائم بینگ ایک وہ ترمیم پاس کر بھی لی تو وہ کل کو چیلنج ہوگی, اور جب وہ چیلنج ہوگی تو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت وہ ترمیم لگے گی, وہ بینچ پہ وہاں سے بنا جائے گا, اور اس بینچ پہ کوشش کی جائے گی کہ جتنا لارجر بینچ بن جائے. سو کوئی بھی سپریم کورٹ کا لارجر بینچ جو ہے اس کو کیسے سسٹین کرے گا, جبکہ بھی آپ کے سامنے لارجر بینچ کا ویو ایک آیا ہے ان دس مخصوص نشستوں والا جو کیس ہے اسپیشل سیٹس والا. تو اس طرح کا ویو اس ٹائم پر آ جائے گا جب آپ پارلیمنٹری سوورینٹی کو اور کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کو چیلنج کریں گے. تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. میرا خیال ہے گورنمنٹ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, بیکاز اگر یہ کیا تو کوئی کریڈنس نہیں رہے گی. جو ایک جھوٹی سی اچھی کریڈنس بنی ہوئی ہے وہ بھی ان سے لے لی جائے گی, اور جو کام کرنا ہے بس یہ چھوٹی موٹی لیجسلیشنز کر کے کرتے رہیں, اس کے ساتھ بھی تو وہ سب کچھ کر ہی جا رہے ہیں. تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آئین کا بھی بالکل تمسخر اڑایا جائے, وہ کام ان کو نہیں کرنا چاہیے. دس از مائی ایڈوائس, اور فری مفت مشورہ ہے میرا. جی ثاقب, اس سے سب سے اہم جو بات بیرسٹر صاحب نے کی وہ یہ کہ عام تاثر جو یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ 41 لوگ انڈیپینڈنٹ ہے, اور اگر یہ جو ہے 2/3 اکثریت کے اندر پی ٹی آئی کے موقف کے خلاف وہ دے دیتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے ڈیفیکشن کلاز کا اطلاق نہیں ہوگا. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں ہیں, مگر یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. پہلی بات. دوسرا یہ کہ اب یہ اس کا بھی فیصلہ, چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں. آج فار ایگزامپل یہ بھی ایک چیز غور کی گئی کہ منصور علی شاہ صاحب تو غالباً چھٹی پہ ہیں, جسٹس منیب اختر نہیں اس کے اندر آئے. تو یہ کب تک اب یہ کیس بھی ہوگا, اور ان دونوں چیزوں پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ واضح طور پر فیصلہ دے چکی ہے, اور سپریم کورٹ کی فل کورٹ بیٹھی تھی, اس میں 8 ججز کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے 41 ہوں یا 39 ہوں, یہ پی ٹی آئی ہیں. اب اگر ایک تو وہ ڈیفیکشن کلاز ہے وہ اس سے ہٹ کے میں بات کروں گا کہ جس دن فیصلہ آیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا کہہ دیا گیا, ٹائم فریم دے دیا گیا الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن ریلکٹنٹ ہے. اب اگر وہاں پہ اگر ووٹ لیا جاتا ہے, اگرچہ وزیر قانون جو ہے وہ اچھا بھلا جانتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ سب کچھ کر کے ایک ہجان بھی برپا کرنا چاہتی ہے, کوئی محاذرائی بھی عدلیہ کے ساتھ کرنا چاہتی ہے, وہ رستہ جو ہے وہ نکالنا چاہتی ہے. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں توہین عدالت کا قانون بھی یہ جو ہے وہ ختم کیا جائے. 184 جو ہے وہ 3 میں انہوں نے کہا کہ سو موٹو لینا ہے, تو ایک بل آیا کہ 9 جج جو ہے وہ بیٹھیں. پھر انہوں نے کہا کہ جج جو ہے وہ 24 کر دیں, ایک میں سینٹ میں آیا کہ 22, ایک میں آیا 24 جو ہے وہ جج ہو جانے چاہیے. پھر جو ہے وہ سینیئرٹی پرنسپل پہ کہ جی 5 میں سے سی جے پی جو ہے وہ کیے جائیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ مطلب پھر روٹیشن کی جائے. عدلیہ میں اتنے بڑے پیمانے پر اصلاحات جو ہے وہ لانے کے پیچھے کوئی ایسا وزڈم بالکل بھی نہیں ہے حکومت کا. ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی پینڈنسی ختم کرنا چاہتے ہیں یا عام لوگوں کا خیال آ گیا ہے, بالکل بھی نہیں. 12 جولائی کا فیصلہ جب سے آیا ہے تب سے لے کر یہ جو ہے وہ یہ ساری سچویشن بنی ہے, اور اس قسم کی جو قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو اگر انہوں نے آئینی ترمیم کر بھی لی اور ان لوگوں کو شامل کر لیا کہ وہ آزاد ہیں, تو اس چکر میں تو کل جب چیلنج ہو جائے گا معاملہ تو بڑا کلیئر کیس ہے جو یہ قائم نہیں رہ سکے گا. تو اس لیے اس میں بظاہر لگتا یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ معذرائی کے موڈ میں ہے, اور وہ کسی حد تک بھی جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ جب چیف جسٹس بننا تھا انہوں نے تو 83 ڈیز جو ہے وہ پہلے ان کا جو ہے وہ 3 مہینے پہلے ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا تھا, اور آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے 1 ماہ اور 15 دن 45 دن رہ گئے ہیں, اور ابھی تک کوئی موڈ نہیں لگ رہا گورنمنٹ کا کہ وہ ان کا کوئی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کرنا ہے. انہوں لاسٹ ورڈز آن دس بیرسٹر صاحب. سر بالکل, یہ تو بڑا کلیئرلی ہے کہ جب آپ اس کے پرویو سے باہر نکل گئے تو یہ نیب کی جب پرویو سے ہی باہر نکل گئے تو نیب کی جج کے پاس یہ اختیار کیسے رہتا ہے کہ وہ اس کو ایک اور کورٹ میں ٹرانسفر کر دیں. یعنی کل کو وہ کہہ دیں گے کہ سول کورٹ ہم لاڑکانہ میں بھیج رہے ہیں اس کو, یہ ان کا اختیار نہیں ہے. اور یہ بالکل آئی تھنک پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم اس کو چیلنج کرے گی بفور اسلام آباد ہائی کورٹ, اور اس میں موسٹ پروبیبلی ان کو لیو ملنے کا چانس بھی ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا بھی, اور ثاقب بشیر آپ کا بھی. تھینک یو سو مچ حامد صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کا بھی. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.